एपिसोड 3। रुखसती के बाद शादी वाले घर में खुशियों और पुरमसरत अफरा तफरियों की जगह मलाल, इसमलाल और थकन ने ले ली थी। अजीब उदास और बेनाम सी कैफियत में रेथड़ी हुई फिजा दिल में हफ्स पैदा करने लगी तो मैं चुपके से वरियाम खान के दायरे से निकल आया। वरियाम खान के ऐन सामने मशरक़ी सिंध में सरदार बख्त खान की हवेली वाक़ थी। वो वरियाम खान का सगा भाई था, मगर दोनों के बीच इख्तलाफात इस हद तक बढ़े हुए थे कि दुश्मनी की वाज़ेह और नापसंदीदा फिजा दोनों घरों पर मुसलत हो गई थी। सरदार बख्त खान अपनी भतीजी की शादी में मदऊ होने के बावजूद शरीक नहीं हुआ था। शादी से चंद दिन कबल वरियाम खान ने बिरादरी के रस्म व रिवाज के मुताबिक उसका मेला किया था। उसके घर में सरदार हयात खान अपनी बीवी और बच्चों और बिरादरी के चंद मोअज़्ज़िज़ीन को लेकर गया था और शादी में शरीक होने की इस्तदा की थी, मगर उसने सबको नाराज़ करके घर से उठा दिया। उसने रस्मन भी शादी में शिरकत की हामी नहीं भरी थी। मैंने नज़र उठाकर जाओ हशमत वाली हवेली को देखा। अजब यासियत और तन्हाई का एहसास दिल में जागुज़िर हो गया। बख्त खान अपने रवैये और ख़ुद साख्ता उसूलों के बायस अमली तौर पर नूरपुर में बिल्कुल तन्हा होकर रह गया था। उसकी बिरादरी के हमपल्ला घरानों के अलावा हम जैसे दर्जा दोम के बासी भी उसे नापसंद करते थे। मैंने कभी नहीं देखा था कि उसके मरमरी डेरे पर कोई पंचायत बैठी हो, कोई साइल या फरियादी आया हो या कोई मेहमान आन ठहरा हो। मेरा भी उसके साथ ताल्लुक़ बस अस्सलाम वालेकुम तक ही महदूद रहा था। वरियाम खान और बख्त खान की हवेलियाँ गली के चौक में गरबी और शर्क़ी कोनों में वाक़ थीं। यही गली मशरक़ी सिंध में मेरे घर की तरफ जाती थी। बख्त खान के पिछवाड़े फुप्पी कुबरा का घर वाक़ था। उससे मुल्का घर लाल खान की मिल्कियत था, जबकि लाल खान की शर्क़ी जानिब मेरा यानी चाचा चिराग का घर वाक़ था। अपने वालिदैन की ज़िंदगी में हम दोनों बहन भाई अपने घर में रहते थे, जो वरियाम खान की हवेली के जुनूब में गली के आखिर पर वाक़ था। वो घर अभी तक खाली पड़ा था। चूँकि घर की तामीर कच्ची ईंटों और चिकनी मिट्टी के साथ हुई थी, इसलिए वो ज़माना बर्दगी का शिकार हो चुका था। मुनासिब देखभाल और रिहाइश ना होने की वजह से अब वो घर नहीं, खंडर दिखाई देने लगा था। ये खंडर मुझे बहुत प्यारा था। ये मुझे एक ऐसा उकसावा दिया करता था जो भरी दुनिया में मुझे कहीं से नहीं मिलता था। बेख्तियार मेरे कदम उस तरफ उठने लगे और मैं अजीब सी खालिल ज़हनी की कैफियत लिए अपने आबाई घर की तरफ चल दिया। बेख्तियार मेरा हाथ पहलू की जेब में गया। नामुराद पलटा क्योंकि उस समय मेरे पास घर की चाबियां नहीं थी। नाचार मुझे अपने खंडरनुमा घर में जाकर यादों के अयादे को अगले दिन पर मौकूफ़ करके अधरास्ते से पलटना पड़ा। अगले दिन दोपहर को मैं अपने आबाई मकान की तरफ जा निकला। साल खुर्दा चाबियों का गुच्छा मेरे हाथ में था, जिसमें की रिंग की जगह सुर्ख रंग के कपड़े का पट्टी नुमा टुकड़ा लटक रहा था। हवेली का बड़ा चौबी दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ। सहन में हर सू वीरानी का राज था। बरसों की धूल किवाड़ों और तालों पर जमी हुई थी। मैंने बाएं हाथ पर वाक़े आखिरी दरवाजे का कुफल खोला। चरचराहट की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। चंद लम्हों बाद मैं कमरे के ऐन वस्त में खड़ा था। दाएं हाथ पर तीन चार चारपाइयाँ एक दूसरे पर रखी नजर आ रही थीं, जबकि सामने दीवार के साथ पेटियां और पेटियों के ऊपर चंद ट्रंक रखे थे। पेटियों और ट्रंकों पर मैली सी चादरें फैली हुई थीं। मेरे बाएं हाथ पर कमरे की नुक्कड़ में चिकनी मिट्टी का बना हुआ एक बड़े साइज का भड़ोला मौजूद था, जिसके ऐन वस्त में एक सुराख था। सुराख का साइज महज इतना सा था जिसमें से बमुश्किल हाथ का अंगूठा गुजर सकता था। मैं उस भड़ोले के गैर रवायती सुराख को कभी फरामोश नहीं कर सकता। जहाँ मैं खड़ा था वहाँ मिट्टी का फर्श उखड़ा हुआ था और मैं उस उखाड़ के पस मंज़र से बखूबी आगाह था। मैं गर्द में अटी हुई चीज़ों पर हसरत कना निगाह डालकर भड़ोले तक गया और उस पर हाथ फेरने लगा। सुराख के अंदर झांका। सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई ना दिया तो मैं भड़ोले की जड़ में बैठ गया। मेरी हालत खासी दगरगू हो रही थी। दिल की धड़कन भी हद से मुतजावज थी। मेरे दोनों हाथ भड़ोले के निचले किनारे पर टिक गए और मैं सिसक सिसक कर रोने लगा। कमरे में मेरी सिसकियाँ आसिबी आवाज़ों की तरह गूंजने लगी, मगर मुझे परवाह नहीं थी। ऐसे में अचानक कमरे में दहशत ज़दा चीखें गूंजने लगी। मेरे कानों के पर्दे फटने को आ गए। मैंने भड़ोला छोड़कर दोनों हाथ अपने कानों पर सख्ती से रख दिए, मगर शायद ये आवाज़ें बाहर से नहीं अंदर से फूट रही थीं, जिनका कोई इलाज नहीं था। मैंने आंखें सख्ती से बंद कर ली। अचानक नाक पर बड़े से तिल वाला एक भयानक चेहरा उभर कर सामने आ गया। मेरी ही जानिब उठा हुआ, कदरे ज़मीन की तरफ झुका हुआ, बड़ी मूँछों वाला खूंखार चेहरा, जिसे मैं शायद ज़िंदगी के आखिरी मंजर तक को देखने तक फरामोश नहीं कर सकता। मैं बदिक्कत तमाम उठा और दरवाजे के दाएं हाथ पर दीवार में बनी हुई अलमारी के सामने आन खड़ा हुआ।
یہاں عام استعمال کی اشیاء کے نرغے میں ایک پرانی طرز کا چوبی فریم موجود تھا۔ اس طرز کے تصویروں والے فریم نورپور کے ہر گھر میں موجود تھے، مگر اس جیسا تو شاید دنیا میں کہیں اور نہیں تھا۔ میں نے قمیص کے اگلے پلو سے شیشے پر جمی گرد صاف کی۔ ایک خوبصورت جوڑے کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر دکھائی دینے لگی۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر حسین اور خوش دکھائی دیتے تھے۔ ایک دوسرے کے پہلو میں کھڑے ہو کر تصویر کھنچوانے کا مسرت آمیز ہیجان الواحی مسکراہٹوں کی صورت میں ان کے چہروں پر ثبت تھا۔ عورت دلہن تھی، میری ماں تھی، مرد دولہا تھا، میرا باپ امام دین تھا، جسے اس کی خوبروئی کے غیر معمولی وصف کی بنا پر نورپور والے اسے پیار سے سونا خان کہا کرتے تھے۔ فریم میرے ہاتھوں میں کانپنے لگا۔ میں نے گردن موڑ کر بھڑولے کو دیکھا، بھڑولے کے سوراخ کو دیکھا، اور پھر میری نظریں بے اختیار اکھڑے ہوئے فرش پر جم گئیں۔ میرے ہاتھوں میں تھامی ہوئی تصویر کے حقیقی کردار اسی فرش پر ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہوئے تھے۔ جہاں یہ بے ڈھنگا گڑھا سا دکھائی دے رہا تھا، وہاں دونوں کا خون ایک دوسرے میں خلط ملط ہوا تھا۔ کیڑے مکوڑوں نے خون کے ساتھ فرش کی مٹی بھی چاٹ لی تھی، جس کی وجہ سے چکنی مٹی کے لیپ والا فرش اکھڑ گیا تھا۔ میں سست روی سے چلتا ہوا کمرے کے وسط میں آ گیا، تصویر کو سینے سے لگا کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، پھر جھکتے جھکتے زمین پر دراز ہو گیا اور پھر دیوانہ وار زمین کو جانوروں کی طرح چاٹنے لگا تھا۔ مٹی کا ذائقہ میرے دہن میں گھل گیا، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو اپنی نمک آلود پانی ابلتی آنکھوں کی بھی اس سمے پرواہ نہیں تھی۔ میں کتنا رویا، کیسے رویا، کچھ خبر نہیں تھی۔ بہت دیر گزر گئی، شاید گھنٹے گزر گئے تھے، جب میں شکست خوردہ انداز میں اس میشر بدایوں کمرے کو تالا لگا کر باہر نکل آیا تھا۔ میں اپنی حویلی سے دلگسل نکلا، گلی کے چوک میں کچھ دیر رکا، پھر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ خالی الذہنی کی کیفیت میں اپنے گھر سے بھی آگے نکل گیا۔ افسر علی کے گھر کی شرقی جانب پختہ کھال گلی کو کراس کرتا تھا، اس پر پکی پلی بنی ہوئی تھی۔ میں پلی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ لہلہاتی فصلوں سے ٹکرا کر آنے والی ہوا مجھے اپنے سحر میں لینے لگی، اپنی سرمستی میں مگن میرے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے لگی۔ میرا گاؤں بہت خوبصورت تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ دل اور منافقانہ رویوں سے نسبتاً ناشناسا تھے۔ میں نے پلی سے چند قدموں کے فاصلے پر ایستادہ دیسی کیکر کی ایک ٹہنی توڑی، اس کے کانٹے توڑ پھینکے اور دانتوں میں کچلتے ہوئے کھال کے پختہ کنارے پر چلنے لگا۔ میرے بائیں ہاتھ پر سردار حیات خان کے ڈیری فارم کا اونچے چھت والا شیڈ تھا، جبکہ دائیں ہاتھ پر تحت نگاہ لہلاتے ہوئے کھیت تھے۔ فارم کا شیڈ حیات خان کی حویلی سے ملحق تھا۔ حویلی کی سیٹ سے 8-10 فٹ باہر کی طرف نکلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کھال میں شیڈ اور حویلی کے اتصال پر بل پڑا ہوا تھا۔ میں وہ موڑ عبور کر کے آہستہ روی سے چلتا ہوا حویلی کی اپنی سمت میں واقع نکے پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ میری اور خالے کی مخصوص نشست گاہ تھی اور ہر لحاظ سے طویل اور رازدارانہ گفتگو کے لیے بہت موزوں تھی۔ مسواک کرتے ہوئے میں مسلسل اور سر انجام پانے والی شادی کے بارے میں سوچنے لگا۔ چند دن پہلے تک پورے گاؤں میں خوشیاں اور مسرت کی عجیب کیفیات دیکھنے کو مل رہی تھی۔ بارات کے جاتے جیسے ہر وجود پر غیر مرئی تھکن اتر آئی تھی۔ رخصتی کے بعد میں نے سردار وریام خان کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ سارا روب و دبدبا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا معدوم ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ شکست خوردگی، بے بسی اور وفور حزن نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، مگر اس کی ایک ایک ادا اشک بار تھی۔ اس کی مونچھوں کے اکڑے ہوئے سرے بھی جھکے جھکے محسوس ہوتے تھے۔ ایک ہی وقت میں جب کوئی دلاسا دے رہا تھا، کوئی فرض کی سر انجام دہی پر مبارکباد دے رہا تھا، اور زنان خانے سے اٹھتی سسکیوں اور آہوں کی آواز کانوں میں مسلسل روزن کاری کر رہی تھی، وہ مجھے نہایت عجیب لگا۔ جب ہر نوع کے جذبات ایک ہی وقت میں انسان پر الغار کرتے ہیں تو شاید ایسی ہی ملی جلی عکاسی چہرے پر بکھر جاتی ہے۔ بخت خان کی لاپرواہی اور صفاکی پر دل ایک پل کو بے چین ہوا۔ کیا تھا اگر وہ اپنی بھتیجی کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے زنان خانے میں چلا جاتا؟ اختلافات اور عداوت تو اس کی اپنے بھائی کے ساتھ تھی، اپنے بھتیجوں کے ساتھ تو دشمنی نہیں تھی۔ شادی میں شریک ہو جاتا، بھلے اپنے بھائی کو نہ بلاتا، مگر جو ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر جا رہی تھی اس کی دلجوئی تو کر دیتا۔ شاید اس کا خون سفید ہو گیا تھا، جذبات پر سنگین خصلتیں اپنا تسلط جما چکی تھی، یا کیا تھا کہ اسے رخصت ہوتی ہوئی بیٹی بھی اپنے پاس بلانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میں کچھ دیر تک وہیں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کھال کے پختہ کنارے پر چلتا ہوا شمال کی جانب واقع سرکاری اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ حیات خان کی حویلی کے ملحقہ مکانات کے بعد ناپختہ گلی تھی، جس کی دوسری جانب اسپتال کی سرکاری ہیئت والی عمارت واقع تھی۔
یہ کھال بنیادی مرکز صحت کے پچھواڑے سے گزر کر ایک لکیر کی صورت اختیار کر جاتا تھا اور دور گھنے درختوں کے جھنڈ میں گم ہو جاتا تھا۔ اسپتال کی عقبی دیوار کا ایک بلاک بہت عرصہ پہلے گر چکا تھا، جہاں سے میں بآسانی گزر کر کوارٹروں کے بیچ سے گزرتے ہوئے راستے پر پہنچ جاتا تھا۔ اسی راستے کے دائیں طرف لان تھا جس کی نگہداشت میری عملداری میں تھی، جبکہ بائیں ہاتھ پر اسپتال کے عملے کے لیے ایک قطار میں تعمیر کیے گئے 4 کوارٹرز موجود تھے۔ ان میں سے ایک کوارٹر غیر آباد تھا، جبکہ باقی تینوں میں اسپتال کا عملہ رہائش پذیر تھا۔ لان کے ساتھ اینٹوں کی اس روش کے دائیں ہاتھ پر بھی 3 کوارٹر ایک لائن میں بنے ہوئے تھے۔ ان تینوں میں قریبی گاؤں کے سیکنڈری اسکول میں پڑھانے والے اساتذہ رہائش پذیر تھے۔ ان کو دی جانے والی یہ ناجائز سہولت ڈاکٹر منور علی شاہ کی مرہون منت تھی۔ میں آہستہ روی سے چلتا ہوا ڈاکٹر شاہ جی کے کوارٹر میں داخل ہوا۔ توقع کے عین مطابق اسے صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر نیم دراز ایک ضخیم کتاب کا مطالعہ کرتے پایا۔ وہ مطالعے کا بے حد شائق تھا۔ فارغ وقت میں کوئی نہ کوئی کتاب اس کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ تنخواہ لینے کے لیے جب بھی ضلعی ہیڈ کوارٹر مظفر گڑھ جاتا، 2-4 نئی کتابیں اور رسائل کا پرندہ اٹھا لاتا۔ جو کتاب اس کے شوق کو سیراب کر لیتی وہ مجھے عنایت ہو جاتی۔ میں ڈاکٹر شاہ جی کے اس اصول کی پاسداری کیا کرتا تھا کہ جو کتاب پڑھ لیتا کوئی وقت ضائع کیے بغیر واپس کر دیتا اور دوسری اٹھا لیتا۔ قریب پہنچ کر میں نے اپنی موجودگی کی خبر دینے کی خاطر آہستگی سے کہا، ڈاکٹر شاہ جی کس کتاب کا مطالعہ کرے ہیں؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، کتاب بند کی اور جواب دینے کے بجائے کمرے سے دوسری چارپائی نکال لانے کا حکم صادر کیا۔ میں نے تعمیل کی۔ چارپائی پر بیٹھ گیا تو اس نے پوچھا، وریام خان کی بیٹی کی شادی کیسی رہی؟ بہت اچھا انتظام تھا۔ پیسہ تو پانی کی طرح بہایا گیا ہوگا؟ جی، سردار لوگ شادی بیاہ کے موقع پر سدھر اتارتے ہیں۔ یہ سدھر کیا بولا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ یہ مقامی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے شوق پورا کرنا۔ شادی کے موقع پر جب برادری اکٹھی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں کے لوگ اپنی اوقات سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں اور اپنی سدھریں اتارتے ہیں، یعنی اپنے شوق پورے کرتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر اگر پیسہ پانی کی طرح نہ بہایا گیا تو برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی استہزائیہ لکیر کھنچ گئی۔ قدرے توقف کے بعد وہ بولا، میں نے تعلیم حاصل کرنے کے دوران کسی نصابی کتاب میں کہانی پڑھی تھی۔ وہ ایک پنجابی زمیندار کی ایسی سدھروں اور نام نہاد رسومات کی ادائیگی پر لکھی گئی تھی۔ وہ اپنی سدھریں پوری کرتے کرتے خود پورا ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں شادی بیاہ کے موقع پر لوگ اتنے فضول خرچ ہو جاتے ہیں کہ چند لمحوں میں ہی خون پسینے کے عوض حاصل کی گئی جمع پونجی کو بے دردی سے لوٹا دیتے ہیں۔ شاہ جی، یہ کہاں خون پسینہ بہاتے ہیں؟ ہاں، مگر حلال کمانے والے بھی اس موقع پر بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے بڑی جافشانی سے چند ٹکے جوڑ رکھے ہیں۔ شاہ جی نے کہا تو میں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ قدر توقف کے بعد اس نے اپنی مخصوص بھرائی آواز میں کہا، شادی دو انسانوں کا پوری ہم آہنگی کے ساتھ بقیہ زندگی مشترکہ طور پر گزارنے کے عہد کا نام ہے۔ اس میں دکھاوے اور زمانے کو اپنی امارات دکھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ معاشرے کی رگوں میں سرایہ شدہ عدم مساوات کو آشکار کرنے کی ضرورت بھی تو دکھائی نہیں دیتی۔ پھر نہ جانے کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں۔ بنیادی ضرورت اس امر کی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے اس نئے تعلق کے پس منظر میں دونوں کی کامل رضامندی شامل ہو۔ اس پر توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ غیر ضروری معاملات کو خوشی کا ذریعہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں شادی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ مجھے ڈاکٹر کی دانش بھری باتیں اچھی لگتی تھیں۔ وہ مذہبی، سماجی یا معاشرتی کسی بھی موضوع پر پوری دیانتداری اور غیر جانبداری سے بات کرتا تھا۔ لگی لپٹی رکھنے کا قائل نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہونے والی عالمانہ نشستوں، اس سے لے کر پڑھی جانے والی کتابوں اور میری ذہانت نے میرے ذہن میں بے شمار معلومات اکٹھی کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں محض گریجویٹ ہونے کے باوجود اپنی گفتگو کی سلاست اور روانی سے کسی بھی طرح ماسٹر سے کم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنے مخصوص گمبھیر لہجے میں کہا، شہریار، دنیا میں 2 ہی خاندان آباد ہیں، ایک انسان، دوسرا انسان کا دشمن۔ انسان کے دشمن کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان نفرت، ناانصافی اور عدم توازن کے بیج بوتا رہے۔ چونکہ اس خاندان کے افراد کے پاس لفاظی، بہروپ سازی اور جھوٹے دلائل کی اجلی شکلیں موجود ہیں، اس لیے یہ اپنے مذموم مقاصد میں ہمیشہ کامیاب رہا ہے۔ انسان بھولا بالا اور سادہ لو رہا، جس کی وجہ سے انارکی، انتشار اور خون کے بے درک بہاؤ نے اسے کبھی بھی آسودہ نہیں رہنے دیا۔ شادی کے موقع پر خوشی منانے کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جتنی رقم عیاشیوں اور رسموں کی نام نہاد ادائیگی میں خرچ کی جاتی ہے، اس کے برابر یا اس سے نصف معاشرے کے غریبوں اور بیچاروں میں بانٹ دی جائے۔ جو جتنی زیادہ رقم بانٹے اتنا زیادہ امیر و معزز کہلائے۔
مگر انسانوں کا دشمن قبیلہ یہ نہیں چاہتا، کیونکہ اگر عمرہ ایسا کرنے لگ جائیں تو غریبوں کے پاس ان سے نفرت کا کوئی جواز نہیں رہے گا اور معاشرہ مطمئن اور آسودہ ہو جائے گا۔ وریام خان، جس نے میرے اندازے کے مطابق لاکھوں روپے شادی پر ضائع کر دیے، مگر اس نے یہ نہیں سوچا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کی کسی غریب گھر کی لڑکی کی رخصتی کا بھی اہتمام کر دیتا تو کیا بھوکا رہ جاتا؟ اپنی بیٹی کے جہیز میں غریب خاندان کی مخلصانہ دعائیں بھی شامل کر دیتا جو اسے سدا خوشحال رکھتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ مگر انسانوں کے دشمن قبیلے نے انسانوں کی سوچ اور عمل کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا جب شیر قصائی کی بہن کا ہاتھ چارہ کاٹنے والی مشین میں آ کر کٹ گیا تھا اور اس کا شوہر اسے اسپتال میں لے کر آیا تھا، یاد ہے نا؟ تب اسپتال میں روایتی دوائیاں موجود تھیں، مگر وہ دوائیں موجود نہیں تھیں جن کی ضرورت تھی۔ شیرے کی بہن کی معاشی حالت ایسی تھی کہ وہ ایک وقت کی دوا بھی نہیں خرید سکتی تھی۔ مجھے ترس آ گیا، میں نے اپنے لوکل ڈسپنسر کو بھیج کر 3 دنوں کی دوا اپنی گرہ سے منگوا لی، کیونکہ ان دنوں اسپتال میں LP یعنی لوکل پرچیزنگ کی سہولت موجود نہیں تھی۔ دوا کا استعمال 1 ماہ کے لیے ناگزیر تھا۔ میرے کہنے پر شیرے کا بہنوئی اپنی بیوی کو لے کر وریام خان سمیت نورپور کے سبھی خانوں کے گھر میں گیا تھا۔ 2-4 ہزار کی بات تھی، لاکھوں کا معاملہ نہیں تھا، اور فاطمہ نے تو اپنی تمام عمر ان لوگوں کی خوشامد کرنے، ان کے گھروں کے کام کاج کرنے میں گزار دی تھی۔ کیا تھا کہ 4 ٹکے اس کی خدمت کا محنتانہ سمجھ کر دے دیے جاتے، مگر نہیں، کسی نے نہیں دیے۔ اس کا زخم خراب ہو گیا اور اسے DHQ میں داخل کرانا پڑا۔ جب میں فاطمہ کو لے کر مظفر گڑھ کے اسپتال کی طرف روانہ ہوا تو میرے اور فاطمہ کے علاوہ ساتھ چلنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر وریام خان کی بیٹی کی رخصتی پر مجھے کیا خوشی ہو، فاطمہ اور اس کے خاندان کو کیا مسرت ہو، مگر یقیناً وہی فاطمہ اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ وریام خان کے زنان خانے میں فرقے کی طرح پھرکتی ہوئی دکھائی دی ہوگی، ایسا ہی ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا لہجہ بھرا گیا، بات کرتے کرتے نڈھال سا ہو گیا۔ اس نے موضوع بدل دیا۔ کافی دنوں سے خالد محمود دکھائی نہیں دے رہا، کہیں گیا ہوا ہے کیا؟ وہ کئی دن سے وریام خان کے دارے پر شادی کے کام کاج میں مصروف رہا ہے۔ حیات خان کی ویگن چلا رہا ہے؟ جی، اچھی دہاڑی بن جاتی اس کی۔ اگر وہ ویگن چلانے کے بجائے اپنے باپ کے کام کاج کو سنبھال لے تو کہیں زیادہ بچت متوقع ہے۔ اسے تو اپنے باپ دادا کے کام سے نفرت ہے۔ اس کی احمقانہ سوچ پر تعجب ہے، کسی کی نوکری سے اپنا کاروبار بہرحال بہتر ہوتا ہے۔ میں نے کندھے اچکائے، کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، آپ شادی میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ میں ایسی محفلوں سے کتراتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر کہہ نہ پایا۔ کوٹھی کے مرکزی دروازے پر اچانک شور برپا ہو گیا۔ شور میں نسوانی آواز نمایاں تھی۔ ہم دونوں ابھی معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ فاطمہ، جس کا تذکرہ ہمارے درمیان کچھ دیر پہلے چڑھا تھا، دوپٹے سے بے نیاز بھاگتی ہوئی صحن میں گھس آئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ پھولی ہوئی سانس میں وہ بدقت تمام بولی، ڈاکٹر جی، وہ حویلی میں چلو، وہ بیمار ہو گئی ہے۔ کس حویلی میں؟ کون بیمار ہے؟ ذرا دم لے کر تو بتاؤ، پھر کچھ سمجھ آئے گا۔ ڈاکٹر نے نامانوس کوفت زدگی کے عالم میں کہا۔ میں چارپائی سے اترا اور اس کے قریب ہو کر بولا، کون بیمار ہوا ہے ماسی فاطمہ؟ وہ ایک لمحے کو تھم سی گئی، گردن میں دوپٹے کی موجودگی کو بھانپا اور نہ پا کر شرمسار سی ہو گئی۔ پھر بولی، خان صاحب دی میزبان بیمار تھے گئی ہے، پیٹ میں بڑا سخت مروڑ اٹھا اسے، بیچاری دوہری ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر جی، فوراً میرے ساتھ چلیں، خان صاحب جی بڑے پریشان ہیں۔ کون خان صاحب؟ ڈاکٹر شاہ جی کے تیور بدل گئے۔ اپنے خان صاحب جی، وریام خان، بلوچ نگر سے شادی پر ان کے میزبان آئے ہوئے تھے نا، ان کی بچی۔ ڈاکٹر شاہ جی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور تلخ لہجے میں بولا، تم منہ اٹھا کر میرے پاس دوڑی چلی آئی ہو، جاؤ اپنے خان صاحب سے کہو کہ مریضہ کو گاڑی میں بٹھا کر اسپتال لے آئیں۔ آپ اگر جو میں نے کہا اس پر عمل کرو، جاؤ اور مریضہ کو یہاں لے آؤ۔ ڈاکٹر شاہ جی نے نیم بر انگیختہ لہجے میں کہا اور منہ پھیر لیا۔ فاطمہ الٹے قدموں دوڑتی ہوئی کوٹھی سے نکل گئی۔ ایسے میں پتہ چلا کہ اس کے ساتھ چند عورتیں اور بھی آئی تھیں جو دروازے پر ہی رک گئی تھیں۔ میں نے شکوہ کرنا انداز میں ڈاکٹر سے کہا، شاہ جی، اگر 2 پل کے لیے وریام خان کی حویلی پر چلے جاتے تو کچھ بگڑنے والا تو نہیں تھا۔ اس نے ایک نگاہ جب مجھ پر ڈالی، کچھ سوچا، پھر استہزائی انداز میں مسکرا کر بولا، شہریار، دنیا ایسی ہے، میں اگر اپنے پیروں پر چل کر کسی مریض کے پاس جاؤں گا تو میرا تو کچھ نہیں بگڑ جائے گا، مگر میں صرف اور صرف غریب اور بے کس لوگوں کے لیے اپنی توانائیاں خرچ کرتا ہوں، خصوصاً وہ جن کے پاس
مریض کو اسپتال لانے کے لیے سواری کا انتظام نہیں ہوتا۔ وریام خان کے پاس کار ہے، وہ چاہتا تو فاطمہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے مریضہ کو یہاں تک لا سکتا تھا، مگر وہ محض اپنی بڑائی کو حیثیت دینے اور نور پور والوں کو یہ سمجھانے کے لیے مجھے بلا رہا ہے کہ وہ مجھے بلانے کی قدرت رکھتا ہے۔ شاہ جی، آپ کے نہ جانے سے مریضہ کو نقصان پہنچ رہا ہے، نہ کہ وریام خان کو۔ چھوڑو اس تذکرے کو، کیا تم نے فاطمہ کے رویے پر غور کیا؟ ہاں، وہ بیچاری سخت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی، اس سے بات کرنی بھی مشکل ہو رہی تھی۔ ہاں، مگر وہ پریشان کس کے لیے تھی؟ ان لوگوں کی اولاد کے لیے جنہوں نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر نخوت سے منہ پھیر لیا تھا۔ زخم خراب ہو گیا، بدبو آنے لگی تو اس پر اپنی حویلی کے دروازے بند کر لیے اور اپنے بچوں کو اس کے گھر جانے سے منع کر دیا تھا۔ انہی لوگوں کے لیے وہ ننگے پاؤں ننگے سر دوڑی چلی آئی۔ شہریار، یہی خامی معاشرے کے سدھار میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جھٹلانے اور ٹھکرانے والے کو ٹھکرایا جائے، بے عزت کرنے والے کو بے عزت کیا جائے تو وہ اپنی اوقات میں آن لوٹ آتا ہے۔ ٹھوکروں کی زد میں رہ کر بھی خوش آمدیں کی جائیں، جھوٹی سچی تعریفیں کی جائیں تو وہ انسانی مقام سے پھسل کر فرعونیت کی پستی میں لڑکنے لگتا ہے۔ مجھے بے چینی سے محسوس ہونے لگی تھی۔ کون بیمار ہوا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر شاہ جی کی بات سنی، کچھ اتفاق ہوا، کچھ اختلاف بھی رہا، مگر میں شاید اس وقت اس بحث کا متحمل نہیں تھا۔ میں میڈیکل کٹ لے آؤں؟ کٹ اسپتال کی مرکزی عمارت میں ڈاکٹر کے دفتر میں پڑی رہتی تھی۔ ڈیوٹی کے اوقات کے بعد ضرورت پڑنے پر میں مقفل اسپتال کو کھول کر اسے اٹھا لایا کرتا تھا۔ میری عدم موجودگی میں یہ کام اسپتال کا چوکیدار سر انجام دیتا تھا۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلا کر اجازت دی اور میں چابیاں اٹھا کر کوٹھی سے نکل آیا۔ میں کٹ نکال کر اسپتال کی سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا کہ کھلا مین گیٹ عبور کر کے وریام خان کی کار اسپتال کے احاطے میں داخل ہوئی۔ میرے قریب پہنچ کر کار کی عقبی کھڑکی سے وریام خان نے جھانک کر دبنگ لہجے میں کہا، او اشارے، ڈاکٹر کتھا ہے؟ میں نے کوارٹر کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی کوٹھی پر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سر اندر کر لیا اور کار بائیں طرف مڑ کر کوٹھی کی طرف تیز رفتاری سے بڑھ گئی۔ مجھے وریام خان کے چہرے پر خفگی کے آثار متراشی دکھائی دیے تھے، اس لیے میں سمجھ گیا کہ ڈاکٹر شاہ جی کی خیر نہیں۔ اس نے وریام خان کی حکم عدولی کی تھی اور اب اسے اپنے اس عاقبت نااندیش رویے کی سزا بھگتنا تھی۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا کار کے پیچھے پیچھے کوٹھی کے دروازے تک پہنچا۔ وریام خان کار سے اتر کر مجھ سے بولا، اندر ہے؟ جی۔ کیا وہ اکیلا رہتا ہے؟ جی خان جی، آپ اندر آ جائیں۔ میں دروازہ بو کر کے کھلے صحن میں آ گیا۔ ڈاکٹر کو چارپائی و بدستور مطالعے میں غرق پایا۔ میں نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا۔ شاہ جی، خان جی آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ایسے ہی وقت میں وریام خان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہمارے قریب پہنچ گیا۔ خشمگین آنکھوں سے ڈاکٹر شاہ جی کو گھورتے ہوئے اکھڑ لہجے میں بولا، فاطمہ کا سائن تمہیں بلانے کے لیے آئی تھی؟ ڈاکٹر نے کتاب بند کر دی، چارپائی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ قدرے لاپرواہی سے بولا، ہاں آئی تھی، میں نے اسے کہا تھا کہ مریضہ کو یہاں لے آئے، مریضہ کے بجائے آپ تشریف لے آئے۔ خوش آمدید۔ میں نے تمہیں کسی دعوت پر نہیں، مریضہ کو دیکھنے اور اس کا علاج کرنے کے لیے بلایا تھا۔ چلو میرے ساتھ اور بچی کو دیکھو، اس کے پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے۔ وریام خان کے لہجے کا اشتعال برابر مستزاز ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے کہا، چلیں ڈاکٹر صاحب، چند منٹوں کی تو بات ہے۔ ڈاکٹر نے ایک نگاہ سرزنش مجھے دیکھا، پھر وریام خان کو مخاطب کر کے بولا، اپنا لہجہ درست کریں، میں آپ لوگوں کا ملازم نہیں ہوں اور نہ ہی کسی کا روب دبدبہ برداشت کرتا ہوں۔ آپ جس گاڑی میں آئے ہیں اسی گاڑی کی ایک سیٹ پر مریضہ کو بٹھا کر یہاں لایا جا سکتا تھا۔ اب براہ کرم جائیں اور اسے یہاں لے آئیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ہاں کبھی خدا نخواستہ ایمرجنسی ہوئی تو آپ کو لینے کے لیے آنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ شاہ جی کے لہجے میں غیر معمولی ٹھہراؤ تھا۔ کیا مطلب؟ کیا تم میرے ساتھ نہیں چل رہے؟ یقیناً نہیں۔ اپنا وقت ضائع مت کریں اور مریضہ کو یہاں لے آئیے۔ اسپتال یہ ہے، یہاں ضرورت کی تمام ادویات اور آلات موجود ہیں، وہاں کچھ بھی دستیاب نہیں ہے۔ وریام خان ایسے جواب کا عادی نہیں تھا۔ اس کی صورت چند ہی لمحوں میں بگڑ کر رہ گئی۔ اس نے قدم بڑھایا، آنکھیں دکھائیں اور دانت پیس کر بولا، تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ مجھے ایسی کوئی مجبوری لاحق نہیں ہے خان صاحب۔ شاہ جی کا لہجہ بدستور لاپرواہی سے پر تھا۔ میں ایسی صورتحال میں پہلی مرتبہ اس کا شخصی استحکام ملاحظہ کر رہا تھا جو میرے لیے باعث حیرت تھا۔ عین ممکن تھا کہ وریام خان اپنی سرشت کے مطابق ڈاکٹر شاہ جی پر حملہ ور ہو جاتا، مگر خیر گزری کے کوٹھی کے دروازے میں جھانک کر ڈرائیور نے بآواز بلند کہا، خان جی
چھوٹا خان بی بی کو اپنی کار میں لے آیا ہے، کیا اسے اندر بلا لوں؟ وریام خان مشتعل سانپ کی طرح پھنکار کر پلٹا اور چیخا، میں ڈاکٹر کو لے کر حویلی میں آ ہی رہا تھا، تم لوگوں نے کیوں میزبان بی بی کو تکلیف دی؟ میں نے دیکھا ڈاکٹر شاہ جی کے لبوں پر مخصوص زہریلی مسکراہٹ تیر گئی۔ میں نے لمبی سانس پھیپھڑوں میں اتار کر میڈیکل کٹ چارپائی پر رکھ دی، ڈھکن کھول کر اس پہ موجود آلات اور ادویات کو دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر شاہ جی کی معیت نے مجھے ڈسپینسر بنا دیا تھا۔ پٹی کرنا، ٹیکا لگانا اور چھوٹے موٹے امراض کی تشخیص و علاج پر مجھے قدرت حاصل ہو چکی تھی۔ مجھے علم تھا کہ پیٹ درد کی مریضہ کو سپائسریٹ انجیکٹ کرنا ہوگی، اس لیے میں نے فوری طور پر مطلوبہ ایمپیول توڑ کر سرنج میں بھر لیا۔ بہرام خان اور فاطمہ قصائن سہارا دیے بی بی کو اندر لے آئے۔ میں نے بی بی کو دیکھا تو میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ اسما تھی جسے میں نے گزشتہ شب میں بالکل تندرست اور چہکتے کودتے دیکھا تھا۔ اس وقت اس کی حالت واقعی بہت زیادہ خراب تھی۔ ان کے ساتھ آئے ہوئے دوسرے افراد کوٹھی کے باہر رہ گئے، جبکہ وریام خان کا ڈرائیور بھی سر جھکائے کوٹھی سے نکل گیا۔ اب وریام خان، اس کا بیٹا، فاطمہ قصائن، میں اور ڈاکٹر شاہ جی چارپائی پر لٹائی گئی اسما کے چاروں اطراف میں کھڑے تھے۔ وریام خان نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اوے اشارے، تم بھی باہر جا کر ٹھہرو۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سرنج میڈیکل کٹ کے کھلے ڈھکن پر رکھی اور سر جھکا کر جانے لگا۔ ایسے میں ڈاکٹر شاہ جی نے مجھے روک لیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، میری مدد کرو۔ میں رک گیا، چابی بھرے کھلونے کی طرح جس کی اچانک چابی ختم ہو گئی ہو۔ اس کے ہاتھ کے اشارے پر مریضہ کے قریب ہو گیا۔ وہ اسما سے کیس کی ہسٹری لے رہا تھا، کیا کھایا، کب کھایا اور درد کہاں محسوس ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں دانت بیچ کر کرہاتی اور تڑپتی اسما کو دیکھ کر بلا وجہ بے چین ہو رہا تھا۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ وریام خان بھی مضطرب تھا، بار بار دریافت کر رہا تھا، وہ خطرے کی تو کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر کو جواب دیے بغیر اپنے کام میں مشغول رہا۔ وہ پیٹ کو ٹٹولتے ہوئے بولا، شہریار۔ جی شاہ جی۔ 4 cc سپائسریٹ، انجیکٹ ہر آئی وی پلیز۔ میں نے سرعت سے سرنج اٹھائی۔ وریام خان کے بیٹے بہرام خان کو مخصوص طریقے سے اسما کا بازو سختی سے پکڑایا اور کپڑا ہٹا کر انگلی کی مدد سے رگ کو ابھارنے کی کوشش کرنے لگا۔ میری یہ کوشش غیر ارادی اور نافہمیدہ تھی، کیونکہ اسما کے بازو کی نیلگو رگیں واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے سوئی پرک کی۔ ایسے ہی وقت میں میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ نیم سراسیمگی کے عالم میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو ہماری نگاہیں چار ہوئیں، پھر میں نے اپنی توجہ انجیکٹ ہونے والی دوا کی طرف مبذول کر لی۔ ایک عجیب طرح کی نامانوس ہیجان خیز کیفیت مجھ پر اتر آئی تھی۔ شاہ جی نے مزید 2 انجیکشن ملا کر ماسک میں لگانے کا حکم صادر کیا۔ میں تعمیل میں مشغول ہو گیا، مگر میرا ذہن گلاب کے پھول کی طرح نرم و ملائم بازو کے لمس پر اٹک کر رہ گیا۔ شاہ جی کے حکم پر میں نے ان گنت لڑکیوں اور عورتوں کے بازوؤں میں ٹیکے لگائے تھے، مگر آج تک کسی بھی لمس میں اتنی جاندار گرفت اور خطرناک تندی نہیں دیکھی تھی۔ دوسرے بازو کے اوپر والے حصے میں سوئی چبھوتے ہوئے میرے ہاتھوں میں واضح ارتعاش موجود تھا۔ ٹیکا لگانے کے بعد ارادتاً زیادہ دیر تک شانے کو سہلاتا رہا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ 10 منٹ کے دورانیے میں اسما شانت ہو گئی۔ اس کے چہرے کی غیر معمولی سرخی کم ہوتی چلی گئی اور اگلے 5-10 منٹ میں وہ چارپائی پر اٹھ بیٹھی۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا، جی بیٹا، کیا محسوس کرتی ہو؟ اس نے بے ساختہ پیٹ پر ہاتھ پھیرا، ہونٹوں کو زبان سے نم کیا اور بولی، درد ہے تو صحیح، مگر بہت کم ہے، چلو پھروں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ کا نام لے کر چلو پھرو اور اپنے ڈاکٹر انکل کے سرکاری گھر کا وزٹ کرو۔ شاہ جی کے چہرے پر کبھی کبھار دکھائی دینے والی معصوم سے مسکراہٹ دمکنے لگی۔ انکل، پہلے کبھی اتنی شدت کا درد نہیں ہوا تھا۔ پریشانی کی بات نہیں ہے بیٹا، کھانے پینے میں بے ضابطگی اور کھانے کے اوقات میں تبدیلی کی وجہ سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ دیگوں میں تیز مسالے والا سالن تیار کیا جاتا ہے، معدہ اسے کھانے کا عادی نہیں ہوتا، اس لیے جسم کی طرف سے شدید نوعیت کی مزاحمت دیکھنے میں آتی ہے۔ شاہ جی نے تفصیل سے بتایا۔ یہ پرتضاد شخص مجھے قدم بہ قدم حیران کرتا رہتا تھا۔ سمجھنے کا دعویٰ رکھنے کے باوجود اسے آج تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کس بات پر خوش ہوگا، کس پر ناراض اور کس بات پر چپ رہے گا۔ اس کے رد عمل کا قبل از وقت اندازہ کرنا نہایت مشکل کام تھا۔ وریام خان کے مقابلے میں سینہ سپر ہونے والا، اس سے کہیں بڑا اور زیادہ مضبوط دکھائی دینے والا ڈاکٹر منور اسما کے مقابل معصوم بچوں کی طرح خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ چہرہ اندرونی آسودگی کے گل رنگ عکس سے مالا مال تھا۔ میں اس کے پہلو میں چارپائی کی پائتی کی جانب بیٹھا، چور نگاہوں سے کسی تتلی کے مانند
کمرہ کمرہ گھومتی اسما کو دیکھتا رہا۔ وہ پوری کوٹھی دیکھ بھال کر آئی اور فاطمہ کے قریب کھڑی ہو کر بولی، چلیں؟ اب تو تم بالکل ٹھیک ہو نا؟ وریام خان ابھی بھی متفکر تھا۔ جی انکل، میں فٹ ہوں۔ وریام خان کھڑا ہو گیا، جاتے جاتے رک کر پلٹا، چپتی ہوئی نگاہیں ڈاکٹر شاہ جی پر گاڑ کر بولا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ ساگر میں رہ کر مگرمچھ سے بیر رکھنے والا اوکھ میں پڑ جاتا ہے۔ شاہ جی نے جواباً مسکرا کر کہا، مگرمچھ کو بھی محتاط رہنا چاہیے، بدہضمی کی صورت میں اسے اپنے مالج کے پاس ہی آنا پڑتا ہے، جو علاج کے بہانے اس کے نوکیلے دانت بھی کھینچ سکتا ہے۔ نوکر نوکر ہی ہوتا ہے، چاہے سرکار کا ہی کیوں نہ ہو۔ سیانے کہتے ہیں کہ نوکری کر کے پیٹ پالنے والے کو اکڑ زیب نہیں دیتی۔ وریام خان کے لہجے سے دھمکی آیا تھی۔ ہاں ٹھیک کہتے ہیں آپ، مگر آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ میں نے فاقہ کشی کو پہلے ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے۔ رہی بات نوکری کی، تو آپ لوگوں کے اختیار میں فقط اتنا ہے کہ میل جول کر کے میرا اس اسپتال سے کسی اور اسپتال میں تبادلہ کروا سکتے ہو۔ جی مانے تو تبادلہ کروا دو، میں جہاں بھی جاؤں گا ایسی ہی کوٹھی اور اسپتال میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ ان گنت غریب اور 2-4 فرعون میری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ شاجی کے لہجے میں تلخی آمیز لاپرواہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ یہاں میری جگہ پر آنے والا ڈاکٹر اپنی رہائش شہر میں اختیار رکھے۔ ڈیوٹی کے بعد اسپتال میں آپ لوگوں کو ایک آدھ شیر مار کا گولی دینے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ شاید تمہیں علم نہیں ہے کہ تمہارے پاس لائی جانے والی ہے کون، وگرنہ تم اتنا اونچا نہیں بولتے۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں واقعتاً نہیں جانتا، مگر یقیناً یہ آپ کی عزیزہ ہیں، یہ نور پور کی رہنے والی نہیں ہے۔ یہ سردار حیدر خان کی بیٹی ہے۔ حیدر خان کو تو تم جانتے ہی ہوگے، ہے نا؟ آپ شاید بلوچ نگر والے سردار حیدر خان کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر اسے تمہاری ہٹ دھرمی کا پتہ چل گیا نا تو وہ تمہیں کھڑے کھڑے نوکری سے نکلوا دے گا۔ وریام خان کی آنکھیں شعلہ بار تھیں۔ زہر خند مسکراہٹ ڈاکٹر کے لبوں پر تیر گئی۔ اس نے اپنے تئیں سردار وریام خان کی دھمکی کا مکمل اور مختصر جواب دے دیا تھا، جو اپنے مفہوم انگیز متن کے ساتھ وریام خان سمیت ہر شخص پر آشکار ہو گئی تھی۔ وریام خان کا بیٹا اپنے باپ سے آنکھوں ہی آنکھوں میں صورتحال سے آگاہی مانگنے لگا۔ باپ نے جواں سال بیٹے کو دیکھا اور پھر دھمکی آمیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے کوٹھی سے نکل گیا۔ اسما نے ڈاکٹر کو سلام کیا، اجازت چاہی اور مسکرا کر بولی، انکل ویٹ فار می، آئی شل کم بیک سون۔ اوکے مائی سن، آئی کیئر اباؤٹ یو۔ ڈاکٹر چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اسما نے ایک طائرانہ نگاہ مجھ پر ڈالی، سلام، شکریہ یا کچھ اور۔ بہرحال کچھ مفہوم آمیز تاثر اس کی آنکھوں سے ایک ثانیہ کو حویدہ ہوا تھا، پھر اس نے وریام خان کی تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ گاڑیوں کے دروازے بند ہونے، گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے اور چلے جانے تک میری نگاہیں کوٹھی کے کھلے دروازے کے خلا پر جمی رہیں۔ اسما کے لہرا کر نکلنے کا آخری منظر کئی ساعتوں تک ٹھہرا رہا، پھر ہولے ہولے تحلیل ہو گیا۔ دور سے ملنے والی حسن کی ایک جھلک پر جینے والا کھالا اگر میرے ساتھ ہوتا یا میری جگہ پر ڈاکٹر شاہ جی کو اسسٹ کر رہا ہوتا تو یقیناً اسما کے دروازے سے نکلتے ہی اینٹوں کے بنے فرش پر ڈھیر ہو گیا ہوتا۔ اس کے جنون کو دیکھتے ہوئے میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ حسن کے دیدار کی اتنی طویل مہلت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔